अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अजीज अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा था कि सुल्तान अब्दुल अजीज के काफिले का गुजर एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौहियत के लिहाज से बहुत अहमियत वाला गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाला रास्ता उस गांव के दरमियान से गुजर कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजरों के काफिले, सुल्तान और वजीर और बड़े बड़े उमरा के काफिले भी उसी गांव से गुजर कर ही जाते थे। सुल्तान का काफिला जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक सुल्तान की नजर गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान एक लड़की की बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने काफिले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार उस हुजूम वाली जगह पर गया तो देखा कि एक नौजवान एक हसीन और जमील लड़की को बुरी तरह मार रहा है और बाकी गांव के तमाम लोग उसका तमाशा देख रहे हैं। सुल्तान के सिपाही ने गांव वालों से पूछा कि ये नौजवान इस लड़की को क्यों मार रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो। तो गांव वालों ने कहा, ए भाई, ये नौजवान बिल्कुल सही कर रहा है, ये लड़की बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। सुल्तान के सिपाही ने पूछा कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया। तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत ही लालची और बदकार है और जिस आदमी के पास उससे पता चल जाए कि अच्छा घर, धन दौलत और अच्छा घर मौजूद है तो ये उसकी बीवी होने का दावा कर देती है और ये अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन जब उसने उस नौजवान ताजिर पर उस दावे का इजहार किया तो उसने उसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया और इसीलिए उसको बुरी तरह पीट रहा है। ये खुद को उस ताजिर की बीवी कह रही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये उसकी बीवी नहीं है। सुल्तान का सिपाही सुल्तान के पास आया और सुल्तान अब्दुल अजीज ने सुना कि एक लड़की एक नामालूम मर्द को बगैर निकाह के अपने शोहर कैसे कह सकती है। सुल्तान अब्दुल अजीज गुस्से की हालत में उसी जगह पर गया जहां लोगों का हुजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने सुल्तान अब्दुल अजीज को देखा तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। लोग खौफ से सुल्तान को देख रहे थे कि अब गांव वाले सुल्तान के हाथ से नहीं बच सकते। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े से उतरा तो इतने में सुल्तान के एक सिपाही ने आपके घोड़े की रस्सी पकड़ी। सुल्तान उस लड़की के करीब गया और पूछा, ए नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तो उसने फिर सुल्तान को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले सुल्तान अब्दुल अजीज के सिपाही को सुना चुके थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसी वक्त हुक्म दिया कि गांव के सरपंच को बुलाया जाए। जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज गांव के सरपंच के सामने उस लड़की से पूछा कि क्या ये मर्द तुम्हारा शोहर है। तो उस लड़की ने कहा, ये हाँ सुल्तान मौज़म, ये मेरा शोहर है। जबकि उसके शोहर के बयानात उस लड़की के बयानात के बिल्कुल बरक्स थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने जब गांव के सरपंच से पूछा तो उसने भी नौजवान मर्द के हक में गवाही दी जो लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज हैरानी के आलम में सोच रहा था कि आखिर दोनों में से कौन सच कह रहा है। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच को कहा कि तुम भी और उसी वक्त लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम इस लड़की को और उसके शोहर को, यानी कि जिसकी वो लड़की ये शोहर होने पर एतराफ कर रही है, उसको लेकर कल सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद सुंदरी को फिलान निशानी बताना, वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया।
گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، سلطان عبدالعزیز عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر اندر گاؤں کے سرپنچ کی اور اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ عدالت لگ گئی۔ تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد خواتین بھی موجود تھے، لہذا سلطان نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو، اور جو بھی اس مقدمے کا فیصلہ ہو تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جائے۔ اب سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر اس لڑکی کو اور اس نوجوان تاجر کو کٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہے، لہذا آج بازار میں مجھے تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، لہذا یہ میرا پیچھا کرتے کرتے آ گئی، اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم میرے شوہر ہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ گاؤں والوں نے بھی مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح کر رکھا ہوگا اور گاؤں والوں کو پتہ نہ ہو، لیکن پھر میں نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی۔ اس نوجوان کے دلائل سننے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس لڑکی سے پوچھا، بتاؤ اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک غریب کمار کی بیٹی ہوں۔ یہ نوجوان جس بازار میں تجارت کرتا ہے اس بازار میں میرے بابا کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ ایک دن میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اطلاع دینے کی خاطر بازار میں اپنے بابا کے پاس گئی۔ جب بازار میں پہنچی تو اس تاجر کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو اس نے میرے باپ کو مجھ سے نکاح کرنے کی دعوت دی۔ میرے باپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں سے اپنی ہوس مٹانے کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرتا ہے اور پھر ان کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ ہمارے نکاح کو ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے دن رات میرے جسم سے لطف اٹھایا۔ جب بھی بازار سے لوٹتا تو مجھے بستر پر لے جاتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ تم ایک عام شوہر کی طرح میرے ساتھ سلوک کرو۔ دن رات ہم بستری کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت کو صرف پیار محبت نہیں، اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ میری بات کبھی نہیں سنتا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ جب 1.5 ماہ گزرے تو اب اس کا میرے جسم سے دل بھر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ اب دن کی بجائے بات راتوں میں بات چلی گئی، ہفتوں میں چلی گئی۔ جب 2-3 ہفتے گزرے تو اب اس نے مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ اب یہ میرے جسم سے اپنی ہوس پوری کر چکا تھا۔ اب سلطان عبدالعزیز دونوں کے دلائل سن چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میں تم دونوں کے دلائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، لہذا مجھے گاؤں کے چند آدمیوں کی گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ان گواہوں کے بیانات کے بعد ہی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کر پاؤں گا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے چند بزرگ آدمیوں کو کٹہرے میں بلانے کا حکم دیا۔
جب ان کو کٹہرے میں لایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، تو ان تمام گاؤں کے بزرگوں نے اس نوجوان کے حق میں بیانات دیے اور اس عورت کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ سلطان عبدالعزیز بڑا حیران ہوا کہ جب میں اس مرد کے دلائل سنتا ہوں تو یہ سچا لگتا ہے، اور جب اس عورت کے دلائل سنتا ہوں تو یہ مظلوم لگتی ہے۔ لیکن سلطان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ چہرے سے ہی وہ نوجوان تاجر کردار لگ رہا تھا۔ گواہوں کے بیانات کے بعد اب سلطان کا اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دینے کے بعد کوئی چارہ نہ رہا۔ سلطان عبدالعزیز پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کو کہا کہ اب میں تم سے جو سوال پوچھوں تم نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو کہ تم اس آدمی کی بیوی ہو اور تم نے اس کے ساتھ 2 ماہ گزارے ہیں تو تمہیں اس کے گھر کے بارے میں ہر بات کا پتہ ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا، جی ہاں سلطان معظم نے مجھے اس کی ہر گھر کی بات پتہ ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ کیا اس آدمی کے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میرے شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑوں کا اسطبل بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنے پسند کا ایک کتا پالا ہوا ہے، جو کہ یہ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر سے خرید کر آیا تھا۔ اس نے اس کتے کی دیکھ بھال کے لیے پہلے تو نوکر رکھے ہوئے تھے، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو میں ہی اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کی یہ بات سنی، سلطان عبدالعزیز تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمام گواہوں کے بیانات اور دونوں کے دلائل سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں سناؤں گا۔ پھر سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ آج رات تم ہماری مہمان خانے میں ٹھہرو گی، کل صبح اس تاجر کے گھر میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل سلطان عبدالعزیز تیرا مہمان ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے مقدمے کا فیصلہ عدالت میں سنانے کی بجائے اس نوجوان تاجر کے گھر میں سنانے کا کیوں حکم دیا۔ تمام لوگ اپنے دلوں میں سوال لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لیے اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لیے اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سلطان عبدالعزیز کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ اب سلطان عبدالعزیز کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی، تو سلطان عبدالعزیز کے قدم رکھتے ہوئے اپنا قدم پیچھے کر لیا اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تو اب سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں موجود نوکروں کو حکم دو کہ اس کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے دار سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا، اور لڑکی نے بھی اس کے سر سے ہاتھ سے سر پھیرا۔
اور اب سلطان عبدالعزیز تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنائے گا۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا، اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفائی کبھی نہیں خریدی جا سکتی، جو کہ اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے بات کہی تو سب لوگ حیران کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا تھا، اس لیے انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی، لہذا یہ بیوی تیری بیوی ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو، ورنہ مجھے اعتراف کرانا آتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، بے شک یہ نوجوان لڑکی میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ نکاح کیا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی تھی تو اس کا کھانا ڈالتی تھی، اس کو دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا اور اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ تو میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاؤں والے، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سب سے قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اس سے چھپایا نہ گیا، اور اس کتے کی مدد سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ عورت واقعی میں سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گرا گرا اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے تمہیں کتنا ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے
تو ہو سکتا ہے کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود پر آ جائے گا۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی، ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔